अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। आप देख रहे हैं सवाल से आगे। बैनुल-अक़वामी सतह पर मायूस कुन पेशरफ सामने आई है। जमहूरी मुल्क जनूबी कोरिया के सदर ने अपोजिशन की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के बायस मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। अफसोसनाक खबर है कि दुनिया में जमहूरी इक़दार पस्ती की तरफ जा रहे हैं और आमरीत को तूल मिल रहा है। जनूबी कोरिया में बाकायदा आमरीत तो लागू कर दी गई है, मगर हमारे मुल्क में जमहूरी हुकूमत होने के बावजूद सरकार की बुनियादी तरजीह अपने सियासी हरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलना है। सियासी इख्तलाफात को जाती अनाज बनाए बैठी ये हुकूमत नस्ली इम्तियाज का ऐसा घिनौना खेल खेल रही है जिससे खुदा न ख्वास्ता मुल्क किसी हादसे का शिकार हो सकता है। इस्लामाबाद पुलिस एहतजाज के बाद से नस्ली बुनियादों पर शनाख्ती कार्ड चेक करके गिरफ्तारियां कर रही है और फिर जब उन गिरफ्तार अफराद के घर वाले अदालत आते हैं तो उनको अदालत के अहाते से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे हालात में अफसोसनाक अमर यह है कि हुकूमत किसी किस्म की तनकीद बर्दाश्त करने को भी तैयार नहीं है। हुकूमत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन नामी एक ऐसी अथॉरिटी कायम करने जा रही है जिसकी आड़ में सरकार अदलिया के बाद सहाफत पर भी कदगन लगाने और उसका इरादा बाकायदा तौर पर रखती है। रियासत का मुकदमा उस वक्त कमजोर हो जाता है जब वो आवाज को दबाने में सरगर्म हो या फिर अपने ही लोगों को दहशतगर्द करार देने लगे। हुकूमत के ये खतरनाक इकदामात बिलाशुबा मुल्क दुश्मन अनासर को ईंधन फराम कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की नुमाइंदा हुकूमतों को कॉर्नर करने और बलूचिस्तान की मखदूस सूरत हाल से हुक्मरान सबक सीखने के बजाय अब एक और सूबे को दीवार से लगाने में मसरूफ हैं। वज़ीर पंजाब और मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज साहिबा इस हवाले से क्या बयानात दे रही हैं, आइए सुनिए। ये जो हमले खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब के ऊपर हो रहे हैं, ये मैंने कभी मनाजिर नहीं देखे। ये हमले कोई दहशतगर्द नहीं कर रही है। हमले जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पंजाब के ऊपर और वफाक के ऊपर कर रही है और एक और हमले के लिए तैयार बैठी है। बानी पीटीआई की फाइनल कॉल बेशक अपने बुनियादी मकासद हासिल ना कर सकी, लेकिन इस एहतजाज ने तहरीक इंसाफ क़यादत में मौजूद दरारें जरूर बेनकाब कर दी हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजर आम पर आने वाली गुफ्तगू ये जाहिर करती है कि तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ऐसी हिदायत खान साहब से मंसूब करके अवाम के सामने रख रही थी जो उन्होंने सिरे से दी ही नहीं। जैसे कि संजानी के मकाम पर धरना देने वाली बात और जो डायरेक्टिव था वो कभी बानी पीटीआई की तरफ से दी ही नहीं गई थी। उनका कहना है कि संजानी के मकाम पर धरने की हुकूमती ऑफर असल ट्रैप था। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत किस तरह बानी से मंसूब करके स्टेटमेंट्स देती आई, आइए आपको दिखाते हैं। खान साहब ने हमारी डिस्कशन हुई, खान साहब ने इजाजत दे दी, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है आप संजानी में कर लें। खान साहब की भी ये ख्वाहिश थी कि संजानी से आगे न बढ़ा जाए। खान साहब ने जो है वो इजाजत दी है कि आप अगर संजानी बैठना चाहते हैं तो बैठें। बैरिस्टर गौहर पार्टी के चेयरमैन हैं, वो मिले इमरान खान साहब से। मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं उनकी बात को झुटलाऊं। और नाज़रीन, डी चौक जाने का फैसला इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ही दुरुस्त करार दिया था। इस बात का इजहार सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में किया। क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बुशरा बीबी की बड़ी तारीफ की और उन्होंने कहा कि वो बड़ी बहादुर हैं और वो जी चौक पे ही जाना था और उन्होंने कोशिश की जाने की उधर। उन्होंने अच्छा किया कि कहीं और जाके पीटीआई ने नहीं ये एहतजाज किया, क्योंकि किसी और जगह जो हुकूमत कह रही थी कहीं और चले जाएं आप, वो एक ट्रैप था। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि उनके पास एक लास्ट कार्ड मौजूद है जो वो किसी को नहीं बताएंगे और अभी इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। एक लास्ट कार्ड है जो मेरे पास है, जो आपको किसी को ना बताऊंगा ना पता चलेगा, लेकिन वो मेरे पास है, लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं होगा। उन्होंने कहा सबसे पहले FIR जाकर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के ऊपर करो। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर पंजाब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरदार लतीफ़ खोसा साहब। खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर, बहुत शुक्रिया। खोसा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपने जिस तरह से एक स्टेटमेंट आपकी सामने आई और आपने कहा कि पीटीआई एहतजाज के दौरान जो जाबक होने वाले मुजाहिरीन हैं उनकी तादाद 278 है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर खान साहब ने इस दावे से वो दस्तबरदार हो चुके हैं और इज़हार लाताल्लुकी कर चुके हैं और पीटीआई अब जो ऑफिशियल नंबर कोट कर रही है, फिगर जो कोट कर रही है वो 12 का है। आप अपने खोसा साहब इस दावे पर कायम है? जी बिल्कुल कायम हूँ और पीटीआई ने कभी दस्तबरदारी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखें, उन्होंने भी ये कहा है कि तस्दीकन जो हमारे पास हैं वो इतने हैं और आपको पता है कि मेरे पास ये फहरिस्त भी है और मैं इस पे जो है हमारी लीगल टीम काम कर रही है और हम अदालत में
کل یا پرسوں چلے جائیں گے. یہ ان کے قتل کے جو ہے پرچے کروانے یا قتل کی نالش کرنے یا استغاثے کرنے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ جو ہے خون جو اس طرح سے خون بہایا ہے, خون ناک بہایا ہے, جو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے 24 سے 26 کے درمیان, جو یہ کربلا بنایا گیا ہے, اسلام آباد کی سڑکوں کو کربلا کا ایک سما دیکھا گیا ہے, دنیا ساری نے دیکھا ہے. تو اس لیے یہ ضرور ہے کہ آج عمران خان صاحب نے بھی درجنوں کی بات کی ہے. انہوں نے ظاہر ہے کہ فگرز کون دے سکتا ہے ایکوریٹلی, ہم کلیکشن کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوا. میرے اپنا وطن سے, علاقے سے جو ہے ساتھ والے جو ہے قریب کے حلقے موضع سے ایک شخص جس کو خود وہ آئے, اس کے وارث میرے پاس آئے, انہوں نے کہا جی ہم پمس میں سرد خانے میں ہم نے جو ہے اپنے بھائی کو شناخت کیا ہے, سردار شفیق کو, اور اس کے گولیاں لگی ہوئی تھیں, اور اس مردہ خانے میں ہم نے تقاضا کیا. انہوں نے کہا جی قانونی کارروائی کے بعد ہم آپ کو دیں گے. اور اگلے دن جب ہم گئے ہیں تو انہوں نے کہا کون سا شفیق اور کون سی گولیاں اور کون سا مردہ, یہاں کوئی بھاگ جاؤ مردہ نہیں ہے. بعد میں ان کی سفارشات کے ذریعے بڑی مشکل سے ان کو پنڈی کے ایک ہسپتال سے ان کے بھائی کی جسد خاکی لاش ملی ہے, اور اس پر انہوں نے بیان الفی اس سے لکھوایا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے, اس کو جو ہے ہم لاش جو ہے وصول کرتے ہیں. مجھے بتائیں جب اس طرح کی فستائیت میں آپ, وہ تو ظاہر ہے کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں جی کیوں کر وہ جی وارث کیوں نہیں سامنے آ رہے. ارے بابا کوئی پاگل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک کو تو مروا لیا ہے اور دوسرے کو اب مروائیں, اور باقی جو ہے دہشت گردی کے ہم پرچے بھگتیں. تو یہ جب اس طرح سے جو اب آپ کے خلاف ایک کارروائیاں ہو رہی ہوں تو کون جاتا ہے؟ 2 دن انہوں نے لاشیں دی ہیں, ہماری 12 کی لاشیں, اور اس کے بعد جو ہے چراغوں میں روشنی نہ رہی, پیمز پہ بھی قبضہ ہو گیا, ڈاکٹرز کو بھی اندر نہیں جانے دے رہے تھے, اور پولی کلینک پر بھی قبضہ ہو گیا, اس پر بھی ڈاکٹر بھی اندر نہیں جاتے تھے. لاشوں کو اوپر چھتوں پر شفٹ کیا گیا. اللہ جانتا ہے کیمیکل کے ذریعے سے اس کو جو ہے بالکل زائل کر دیا گیا لاشوں کو, یا کہیں اور ٹھکانے لگایا گیا, یا اس طرح سے بیان الفی لے کر دیا گیا لاشوں کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا کہ جی یہ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے. اب یہ بیچارے غریب لوگ پاکستان کے جی آپ لوگ کے لیے یہ کیس پلیٹ کرنا مزید اس سے مشکل ہو گیا کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں, اور آپ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس 278 کے نمبر پہ اور فگر پہ اگر قائم ہیں, تو یہ آپ لوگ کے لیے اب یہ پلیٹ کرنا, اس کی حقائق جو ہے وہ سامنے لانا مشکل ہے. نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں قتل ایک بھی ہے, انسانیت کا قتل ہے. قتل 12 بھی ہیں تو وہ بھی قتل ہے. سزائے موت ایک میں ہو یا 12 کیسز میں ہو, بات تو ایک ہی ہے, سزائے موت کی بات ہے. یہ سزا جو ہے انٹرنیشنل لاز میں بھی ہے, یہ سزا پاکستان کی قانون میں بھی ہے. قتل 1 ہو یا قتل 278 ہو, کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. سو اس لیے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم فگرز جو ہے ظاہر ہے کہ ہم تو فگرز یہی دیں گے. اب مجھے بتائیں کہ آئی جی پنجاب کے آئی جی اسلام آباد کہہ رہا ہے, جو بڑا ماشاءاللہ بڑکے مارتے تھے, کہتے ہیں کہ 950 لوگ ہم نے گرفتار کیے ہیں, اور 150 صرف 150 کا انہوں نے عدالتوں میں پیش کیا ہے جسمانی ریمانڈ. مجھے بتائیں باقی 800 کدھر گئے؟ 150 پیش کیے ہیں, 950 میں سے باقی 800 کدھر گئے؟ کیا وہ مسنگ پرسنز ہو گئے؟ اچھا پھر گاڑیاں انہوں نے جو کروڑوں روپے کی گاڑیاں جو قبضے میں لی ہیں, ان کے مالک بیچارے یا تو مارے گئے ہیں, ظاہر ہے کوئی پاگل ہوگا جو اپنی گاڑی کو چھوڑ کے چلا جائے گا کروڑوں روپے کی گاڑیوں کو, اور بے شمار گاڑیاں انہوں نے لے کے, اور گلو بٹوں کی طرح انہوں نے جو ہے اس کے شیشے توڑ کے اندر سے جو کچھ لینا تھا وہ بھی لے کر چوری. وہ تو میں نے خود بھی یہ دیکھا تھا, آئی ایم این آئی وٹنس کھوسا صاحب, میں نے یہ خود دیکھا تھا سیکیورٹی پرسنل جس طرح سے گاڑیوں کو توڑ رہے تھے. بٹ لائک آئی آس کھوسا صاحب, آپ نے کہا کہ ایک, اور یہ بات بالکل اگریڈ, بالکل ایڈمٹ کی ہر کسی کوئی کرتا ہے کہ ایک بھی اگر شخص کا اگر خون کیا جا رہا ہے ناحق, اس کے لیے یہ اکاؤنٹیبل ہیں. لیکن آپ جہاں 278 کہتے ہیں کھوسا صاحب, تو اس کے سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر اس کی بیسز یا کن ذرائع نے آپ کو بتایا؟ ارے بابا, ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کا ذرا پہلے دن کا بیان دیکھ لیں, اس نے 278 ہی کہا تھا. 1900 لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں, 278 کا. تو ایڈوکیٹ جنرل ایک آئینی ادارے کا سربراہ ہے, اور لیڈ بھی اسے علی امین کر رہا تھا. تو اگر میں نے یہ فگر دیا ہے, اور پھر اس کے بعد میں خود موجود تھا,
میں کنٹینر میں گیا, اس کے بعد کنٹینر کی بتیاں بند تھیں, اوپر سے جو ہے ساؤنڈ سسٹم خراب تھا. میں نے کوشش کی کہ اوپر سے ایڈریس کروں ان کو, جو ہے اپنا کارکنوں کو, ان کی حوصلے, ان کی ہمت کو داد دوں. اور میں نے پھر نیچے اتر کے جو چھوٹی چھوٹی ٹولیاں تھیں, میں نے کہا آپ کی عظمت کو سلام, آپ کے ہمت کو سلام, آپ کی جرت کو سلام کہ آپ جو ہے ملک کے خاطر آئے ہو, آپ اپنے حقوق کی خاطر آئے ہو, آپ اپنے مینڈیٹ, ڈاکہ مارنے شدہ مینڈیٹ کی خاطر آپ آئے ہو, آپ آئین کی بالادستی کے لیے آئے ہو, آپ رول آف لاء کے لیے آئے ہو, آپ پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کے لیے آئے ہو, آپ پر سلام ہے. تو یہی ان کا مشن تھا. کیا وہ کوئی یہاں کوئی, مجھے تو ایسے لگا تھا جیسے مودی کی جو ہے سرکار نے یہ کشمیر پر چڑھائی کر دی ہو, اور یا یہ نتن یاہو کی جو ہے اسرائیلیوں نے جیسے فلسطینیوں پر چڑھائی کر دی ہو. یہ کبھی تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. یقین کریں علینا, میں نے آپ تک زندگی میں ایسا نہیں دیکھا کہ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی دارالخلافے میں, ظاہر ہے یہ کہتے ہیں جی صبح چڑھ دوڑا. او بھائی, یہ جتنا اسلام آباد پر حق پنجاب کا ہے, جتنا سندھ کا ہے, جتنا بلوچستان کا ہے, اتنا ہی خیبر پختونخوا کا ہے. یہ دارالخلافہ ہے, یہ ماں ہے. اور صوبے اگر کوئی ان کی محرومی ہوگی تو صوبے کے لوگ جو ہے وہ یہیں آ کر اپنی نالش کریں گے. اور یہ سمبولکلی یہ جو ہے ڈی چوک سمبولک ہے جمہوریت کی علمبرداری کا. اور پھر یہاں بیٹھنا کون سا جرم ہے بھائی, آئین اجازت دیتا ہے. اور یہ بار بار ہمیں کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں گولی ہی نہیں چلائی ہے. تو پھر حامد میر بھی جھوٹ بولتا ہے. حامد میر نے خود مجھے کہا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ نکلو یہاں سے, بتیاں بند کی, اور میں نے دیکھا کہ اوپر چھتوں پر سارے بلڈنگز کے سنائپرز بیٹھے ہوئے تھے, گولیاں بندوقیں لے کر, وہ رائفلیں لے کر سنائپرز بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کے بعد میں نے خود دیکھا جب یہ آنسو گیس مارا گیا تو سارا کالے سیاہ بادل تھے, اور اس کے بعد جب تڑ 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 گولیوں کی آواز آئی ہے تو پھر خون میں لت پت لاشیں دیکھی ہیں. اور ظاہر ہے کہ پھر بھگدڑ مچنی تھی, کیونکہ گولیوں کے آگے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا, فوجی بھی کھڑا نہیں ہوتا گولیوں کے آگے. سو اس لیے گولیوں جب چلتی ہیں تو پھر ہر کوئی اپنی جان جو ہے بچانے کے لیے بھگدڑ مچتی ہے. اور اس بھگدڑ میں آپ نے دیکھا کہ کتنا نقصان ہوا. اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی ہم سے زیادہ بہرحال کور کیا ہے. بٹ کھوسا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اب گزشتہ روز جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے عمران خان صاحب پہ 7 نئے مقدمات میں ان کو گرفتار کیا گیا, 96 سے زائد آپ کے پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے اس کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہیں اسی ڈی چوک احتجاج کے تناظر میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈی چوک اس احتجاج کے بعد جو سختی آنی تھی پاکستان تحریک انصاف پہ اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے؟ سختی تو یہ 3 سال سے آ رہی ہے جی. مجھ پہ پرچے ہوئے, میں نے پرچے خارج کروائے, ECL پر میرا نام ہے, آج تک 50 سال ہم نے وکالت کی ہے, قانون کی جو ہے محافظ بن کے رہے ہیں. یہ ہمیں انعام نہیں ملا تھا جو اس حکومت نے, فسطائیت نے انعام دیا ہے ہمارے. اب ہم ڈنڈے اٹھانے والے ہیں, مجھے بتائیں, یا وہ تو کہتے ہیں آپ کے کارکنان اسلحے سے لیس تھے, اور برازیل میں اور پتہ نہیں کہاں سے آپ لوگ بڑے جدید اسلحہ لے کے, جو شاید یہاں کے سیکیورٹی پرسنل کے پاس بھی نہیں تھا, لیکن بڑے تربیت یافتہ تمام وہ کارکنان تھے جو کہ وہاں پر آئے تھے, حملہ آور ہوئے, اور الٹیمیٹلی نظر آیا کہ کوئی املاک جو ہے انہوں نے توڑا نہیں, کوئی میٹرو بس کا ٹرمنل یا کوئی دکانیں یا کوئی بینک, کوئی بھی کسی چیز کو بھی نقصان نہیں ہوا. نقصان سیکیورٹی پرسنل کی جانب سے بہرحال زیادہ نظر آیا. علینا, ان کو شرم آنی چاہیے. یہ کہتے ہوئے بھی ان کو خدا کا خوف ہونا چاہیے. اگر خیبر پختونخوا جو ہے مسلح آ کے حملہ کرتا ہے, یقین کریں ہر گھر میں وہاں کلاشنکوف ہے. یہ پشتون کے کلچر میں ان کے پاس موجود ہے, اور وہ استعمال کرنا بھی بے دریغی سے جانتے ہیں. اور پھر صوبے کے وسائل بھی بہت زیادہ ہیں, اور وہاں سے جو ہے آپ کو پتہ ہے اسلحہ جتنا بنتا بھی ہے, بارود بھی آتا ہے, فری ہے سب کچھ, جو ہے اسمگلنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے اس صوبے میں. اور بارڈرز اوپن بارڈرز ہیں. تو اگر یہ اسلحہ اگر نہ کریں, یہ علی امین نے کہا کہ میں اب خان کو کہوں گا, عمران خان کو, کہ اب ہمیں درس مت دینا کہ آپ جو ہے پرامن رہیں, اور آپ جو ہے غیر مسلح ہو کر آئیں اور پرامن احتجاج کریں. انہوں نے تو اسٹیٹمنٹ دے دی کہ گولیوں کا جواب گولیوں سے ہوگا. تو کیا کریں, مجھے بتائیں. تنگ آمد بجنگ آمد, مجھے بتائیں کیا کریں.
اب آپ نے تو دیوار کے ساتھ لگا ہی نہیں دیا, دیوار میں چن دیا ہے. تو دیوار میں جب چنے جاتے ہو تو پھر دیوار توڑتے ہو آپ, پھر باہر نکلتے ہو, پھر آزادی کے لیے تو پھر سب کچھ کرنا پڑتا ہے. کیوں آپ کو عقل نہیں آتی ہے کہ 1971 میں آپ نے بنگلہ دیش اسی طرح جو ہے اپنے سے آزاد کروایا, لیکن علینا کبھی سنا ہے آدھا ملک علیحدہ ہو گیا اور ہم نے کسی کو جو ہے مورد الزام نہیں ٹھہرایا, کسی کو ہم نے ٹرائل نہیں کیا, کسی کی ذمہ داری اس کے جو ہے اس کے اوپر نہیں ڈالی ہے, کسی کو سزا جزا نہیں کی ہے. کاش کے ہم نے کی ہوتی تو آج نوبت نہ آتی. آج پھر وہ اسکرپٹڈ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. کیا ہم پھر چاہتے ہیں کہ مزید خاکم بدہن اللہ نہ کرے ہم ہونے نہیں دیں گے؟ صاحب ابھی تو باقاعدہ طور پہ پاکستان کو مزید توڑنا چاہتے ہیں. اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو عمل کا آغاز ہوا ہے یہ تو پتہ نہیں کس نیچ پہ اور کس سمت کی طرف لے کر جا رہا ہے ہمیں, کیونکہ ریشل پروفائلنگ اور ایک اینٹی رائٹس فورس کا تشکیل دیا جانا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جانب. کوزہ صاحب آپ کی اجازت سے مجھے ایک بریک شامل کرنی ہے, ناظرین کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں لطیف کھوسہ صاحب. لگتا ہے کہ پارٹی میں باقاعدہ ایک اضطراب پایا جاتا ہے کہ ڈی چوک کیوں گئے, سنجانی جانا چاہیے تھا اور ہم نے قائد کی بات پر عمل نہیں کیا. اب پارٹی کے اندر آپ اس ٹرموئل کو کیا سمجھتے ہیں, اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا, کیسے اس سے نمٹا جائے گا؟ نہیں, ایک تو علینا میں چشمدید گواہ ہوں. میں سمجھتا ہوں بشرا بی بی بہت ہی دلیر اور بہت ہی مضبوط اعصاب کی جو ہے اور نیک عورت ہے, اور وہ جو عمران خان کی جو ہے میں سمجھتا ہوں صحیح پیغامبر بن کے انہوں نے کیا تھا. اور چونکہ وہاں بھی پشاور میں بھی میں ان کے ساتھ موجود تھا, انہوں نے جو پیغام پڑھ کے سنایا اس وقت بھی میں ان کے ساتھ موجود تھا. اور اس کے بعد جب وہ گاڑی میں بیٹھی ہیں اور علی امین کے اس پہ آئی ہیں تب بھی ہم نے جو ہے ان سے بات چیت کی تھی. تو یہ دیکھیں انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے اسٹیبلشمنٹ نے. انہوں نے کہا کہ ہم چھوڑتے ہیں عمران خان کو اور ہم بھی تھک گئے ہیں, آپ بھی تھک گئے ہوں گے. تو انہوں نے جو ہے جیٹ پرووائڈ کیا پشاور میں اور بیرسٹر سیف کو جیٹ پر یہاں لایا گیا. بیرسٹر سیف نے کہا میں اکیلا نہیں جاتا, وہ چنانچہ پھر بیرسٹر گوہر کو جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے ان کو ساتھ بھیجا گیا. علی محمد پہنچ نہ سکے, لیکن پھر اس کے بعد 8 بجے صبح جیل کھلوائی گئی اور عمران خان کے ساتھ 2 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے. وہاں سنجرانی کی بات ضرور ہوئی ہے, لیکن وہ بھی انہوں نے جس طرح آج عمران خان صاحب نے کلیئر کر دیا وہ ٹریپ تھا. بی بی کو جب یہ کہا گیا کہ سنجرانی کی ہے اگر کلیش کو ایورٹ کرنا ہے تو ہم ادھر چلے جاتے ہیں, تو بی بی نے کہا کہ دیکھیں بیرسٹر سیف سے اگر بات ہو سکتی ہے عمران خان کی, اگر بیرسٹر گوہر سے بات کروا سکتے ہیں یہ لوگ عمران خان کی, تو میرے سے جب تک بات نہیں کروائیں گے تب تک یہ میں بالکل سننے کو تیار نہیں ہوں. کیونکہ مجھے عمران خان نے کہا ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کریں گے, لیکن ہم نے ڈی چوک ہی جانا ہے, اور ڈی چوک ایک سمبولک ہے پروٹیسٹ کا اسلام آباد میں کیپٹل ٹیریٹری میں, اور یہ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے, آئینی حق ہے, اور انشاءاللہ لوگ آئیں گے اور والہانہ طور پر آئیں گے. اور میں نے دیکھا کہ لوگ ایسے جذبے کے ساتھ آئے تھے کہ مر مٹنے کو تیار تھے, اور مرے لوگ بیچارے شہید ہوئے. تو اس لیے بی بی کا کردار یقیناً قابل تحسین تھا. وہ بہت دلیر عورت ہے, بہت نیک ہے, اور ظاہر ہے کہ جب قائد کی بیوی ہوتی ہے تو وہ ہماری ماں بھی ہوتی ہے, ہماری بہن بھی ہوتی ہے, اور ہمارے لیے وہ قابل وہ تقدس ہے اس کا. علی محمد نے جو بھی کہا ہے میرے خیال میں آپ جلد اس کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے باتوں سے بیک ٹریک کرے گا, وہ ریسیڈ کرے گا, وہ جو بھی اس نے کہا ہے. بہرحال کھوسہ صاحب, لیکن کل بین الاقوامی جریدے گارڈین میں سٹوری چھپی جس میں بشرا بی بی کی ترجمان مشال یوسف زئی اور بشرا بی بی کی جو بہن ہے مریم ریاض, ان کا حوالہ دیا گیا کہ عمران خان صاحب اپنی موجودہ قیادت کو کمپرومائز سمجھتے ہیں, اس لیے انہوں نے ڈی چوک احتجاج کے حوالے سے براہ راست ہدایات بشرا بی بی کو دی کیونکہ وہ موجودہ قیادت پر اعتماد نہیں کرتے. آپ کو بھی یہی لگتا ہے کھوسہ صاحب؟ ایک تو مشال کا بات مت کریں. نہیں, لیکن عمران خان صاحب کا پیغام بشرا بی بی دیکھ نہیں میں بتاتا ہوں میں موجود تھا وہاں. بشرا بی بی نے اس لیے پیغامبر بن کے آئیں کیونکہ جب ہماری قیادت نے بیرسٹر گوہر اور دوسروں نے 5 لوگوں نے جب ہائی کورٹ سے آرڈر لیا, اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اور جب یہ ملاقات کرنے گئے تو ملاقات تو درکنار, ان کو الٹا گرفتار کر لیا گیا
کہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ اڈیالہ جیل پہنچے ہیں. گرفتار کر کے چند گھنٹوں کے بعد انہیں چھوڑا گیا اور عمران خان سے نہیں ملنے دیا گیا. بشرا بی بی چونکہ ان کی ہمراہی ملزم ہے زوجہ کے علاوہ، ان کو دسترس ہے عمران خان تک جیل میں. اس رسائی کے ناطہ سے بشرا بی بی کو عمران خان نے پیغام دیا. لاسٹ کے چند منٹ سے میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ بارہا آپ کی ایک پرسسٹنٹ پوزیشن نظر آئی اس بات پر کہ آپ کہہ رہے تھے کہ نومبر میں عمران خان صاحب رہا ہو رہے ہیں، جیل سے باہر آ رہے ہیں. اس کانفیڈنس کی جو وجہ تھی وہ ضرور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کس بیسس پہ یہ بات کہہ رہے تھے؟ یہ علینا قسم لے لو، یہ نومبر میں رہا ہو رہا تھا، عمران خان ہو رہا تھا بالکل. ہوتے ہوتے اس کی رہائی جو ہے صرف آخری مومنٹ اس بات پہ رک گئی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہفتہ 10 دنوں کے بعد چھوڑتے ہیں، جبکہ ہم نے کہا نہیں، آپ پر کریڈیبلٹی، آپ پر اعتبار نہیں ہے، آپ بعد میں مکر جائیں. ایک ٹیمپو بلڈ ہوا آپ اس کو جو ہے زائل کر کے تو آپ یہ بائی نہیں کریں گے. جو عمران خان نے بھی کہا کہ یہ ٹریپ تھا، تو بیسکلی یہ بالکل انہوں نے چھوڑنے کا اندیا عزم کر لیا تھا. تبھی تو جیٹ پر وہ خود سیف کو لے کر آئے، بیرسٹر سیف کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ ایورٹ ہو سکتا تھا، کیونکہ ایک تو 5 نومبر والا الیکشن جو تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس کا بہت امپیکٹ تھا. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ یہ جو موبلائزیشن اتنی اسٹرانگ تھی اور یہ جو ہے اتنی بڑی موو تھی کہ اس کے بعد جو ہے ان کے لیے ممکن نہ تھا کہ یہ عمران خان کو جیل میں رکھیں. تو خوزہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ اگر اس حد تک تھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت باہر آ رہے تھے اور اس حد تک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اب 24 نومبر اور 26 نومبر کے اب بعد کے سیناریو میں کیا پارٹی آپ کی واپس سے اٹس بیک ٹو اسکوائر ون؟ نہ علینا، نہ بالکل نہ. اب آپ دیکھیں کہ ایک اعلان جو عمران خان نے کر دیا نا، چاہے وہ دسمبر میں کرتا ہے چاہے وہ جنوری میں کرتا ہے، یہ ان کی کانپیں ٹانگنے لگ جائیں گی. ٹانگیں ان کی کانپیں گی ہی، لیکن کانپیں ٹانگنا جو ہے یہ اس کا ایکسٹریم چونکہ ایک اصطلاح بن چکی ہے ہماری سیاسی لغت میں. تو یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے عمران خان کو یہ چھوڑتے ہیں، مخلصی دیتے ہیں. دیکھیں عمران خان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 24 اور 26 کو ہوا کیا ہے پاکستان میں. یہ تو عمران خان کو جا کے ہمارا وفد ملا ہے تو اسے پتہ چلا ہے. رائٹ، بٹ آخری کارڈ جو آج خوزہ صاحب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں آخری کارڈ ان کے پاس ہے، کسی کو نہیں بتائیں گے. آپ کو لگ رہا ہے ڈسمبر میں وہ آخری کارڈ استعمال کریں گے اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب باہر آتے آپ کو ڈسمبر میں نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں اب وہ حلف لے لینے دیں امریکن صدر کو. اگر یہ ڈونلڈ لو اور ڈونلڈ جو ہے اس سے بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن سے جو ہے یہ ختم ہوتا ہے نا، جب تک بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کا تھوڑا بہت اثر ہے تب تک ذرا میں نہیں دیکھ رہا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس دن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے حلف لیا امریکہ کا 20 جنوری کو، اس کے بعد یہ شروعات ہو جائے گی. آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے بالکل یہ رویے بدل جائیں گے. اور اگر یہ ڈونلڈ لو کی غلامی کر سکتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ تو پھر وہ تو ایک اسسٹنٹ سیکرٹری تھا، اگر اس کے کہنے پہ نکال سکتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پہ یہ بحال بھی کر سکتے ہیں. رائٹ، بہت شکریہ خوزہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو حافظ احسان کھوکھر صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، سینئر ماہر قانون ہے. السلام علیکم کھوکھر صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ریاست علی آزاد صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، سینئر ماہر قانون. ریاست صاحب السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہماری کولیگ سینئر کورٹ رپورٹر مریم نواز خان صاحبہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں. مریم السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس. آپ دونوں کی اجازت سے میں چاہوں گی کہ اپنی کولیگ سے، کیونکہ فیک نیوز کا ایک یہ معاملہ ہے، مریم آپ کے لیے آپ کا کیا رد عمل ہے؟ مطلب یہ اس قسم کے موو کی طرف جا رہے ہیں، ڈو یو تھنک کہ یہ ایک اہم اور یہ امپورٹنٹ ہے، یہ نیسسری ایک سٹیپ تھا، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ کی ایک اوور ریچ حکومت کی جانب سے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، جب پیکا کا قانون آیا تھا تو علینا آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے کہ اس کے اوپر کتنا کرٹیسزم ہوا تھا. ایک قانون ان فیلڈ ہے، اس قانون کے تحت آپ نے کتنے آج تک مقدمات بنائے، ان سے کیا حاصل کیا، یہ سب کے سامنے کوئی نتیجہ برآمد نہیں کر سکے. اب آپ اس قسم کے کتنے قوانین لائیں گے، آپ کتنے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے ان سے اپنے بدلے لیں گے، آپ کسی اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے
آف دا ریکارڈ بہت سی جگہوں پر کہ باقاعدہ لسٹیں بنی ہوئی ہیں آلریڈی, قانون آئے گا اور اس قانون کے تحت جو پہلا شکار ہوں گے وہ ایز یوزول صحافی ہوں گے. تو اگر آپ نے یہی کر کے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ صحافیوں کو چپ کرانے کے لیے کرانا, تو ظاہر ہم یہی کہیں گے کہ آزادی اظہار رائے پر حملہ ہے, لیکن پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کچھ بھی بول دیتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں آزادی اظہار رائے پر حملہ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر ایکسیپٹنس نہیں ہے ٹروتھ کی اور ایکسیپٹنس نہیں ہے, کسی بات کو کہنے دیا نہیں جانا, وہاں پہ آپ کی مرضی ہے, آپ صحافیوں کے اوپر اب اس قانون کے تحت مقدمہ بنا لیجیے. اور اب آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس ایکٹ کے اگر تھوڑی چیدہ سی نکات دیکھیں جو ابھی ان فیلڈ ہے, ان پروسیس ہے, ابھی دو وہ بن رہا ہے, کچھ فائنلائز اس میں نہیں ہوا, اس پر ڈیلیبریشنز ہے, بات چیت ہے, منسٹریز کے بیچ میں بھی بات چیت ہو رہی ہے. یہ اس گورنمنٹ نے آتے ساتھ, آپ کو پتہ ہے 8 فروری کے الیکشن کو لے کر بہت کرٹیسزم تھا, تو انہوں نے آتے ساتھ طے کر لیا تھا کہ ہم نے ایک ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی بنانی ہے. مئی میں وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ اس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملایا جائے, انفارمیشن منسٹری بٹھائے, صحافیوں کو بھی بٹھائے, اور پھر اس اتھارٹی کا قیام ہوگا. لیکن پھر بھول گئے, دوبارہ سے بھول گئے, جب تک ایک نیا کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا جہاں پھر حکومت یا جہاں پر اداروں کو کرٹیسائز کیا جاتا. پھر جب وہ دوبارہ ہوا تو اب پیکا کے اندر یہ نئی ترمیم لائی جا رہی ہے. آپ کے ملک میں آپ اور سب کچھ کر کے دیکھ لیا, بٹ کھوکھر صاحب یہ ضرور بتائیے گا کہ اب یہ بیلنس کیسے اسٹرائک کریں گے. ایک تو لوگوں کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے فرام مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, اور آلدو کہ ایک بڑا چارج تو موجودہ حکومت پہ ہی آ رہا ہے کہ اتنی جو پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں, اتنا ایک آپ کا جو بیانیہ نظر آ رہا ہے, اور وہ جو سیاسی ان کا بیانیہ ہے موجودہ حکومت کا, اب لوگوں کو کیسے مس انفارمیشن سے پروٹیکٹ کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو فریڈم آف ایکسپریشن کو آپ نے سیف گارڈ کرنا ہے اس ملک میں, جو کہ آپ رائٹ سے محروم لوگوں کو کر رہے ہیں, جہاں پر آپ انٹرنیٹ بند کر دیں اتنے من سے تواتر کے ساتھ, آپ ایکس کی بندش جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیوں کی جا رہی ہے, کیونکہ اتھارٹیز جو ہے جہاں پہ پی ٹی اے ہے وہ سب بتانے سے قاصر ہیں کہ یہ وجوہات کیا ہیں, کون کروا رہا ہے. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہے کہ جو فیک نیوز ہے یہ صرف پاکستان کا فینومینا نہیں ہے, دنیا کے ہر ملک نے جب سے یہ آپ کا ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے یا اس کے بعد آپ کا پرنٹ میڈیا ہے, ہر لاز جو ہے اس کو امینڈ کیا ہے جو فیک نیوز سے ریلیٹڈ ہے. اب برطانیہ نے بھی اس کو کیا ہے, امریکہ نے بھی کیا ہے, اس کے بعد آپ کا چائنا ہے, یو اے ای ہے, سنگاپور ہے, ملیشیا ہے, جہاں جہاں ٹرکی ہے, سب ممالک نے اس فیک نیوز کو کیا. اب ہمارے ملک کے اندر یہ ہے کہ 2016 کا ہم پیکا لا لے کے آئے ہیں, لیکن آج تک نہ ہم نے فیک نیوز کو ڈیفائن کیا ہے, نہ فیک نیوز کے کنٹینٹس کو لے کے آئے ہیں یہ کیا ہے, اور نہ ہی فیک نیوز کی پنشمنٹس ہے. چونکہ ہمارا جو سارا پارلیمنٹ کا جو کنسنٹریشن ہوتا ہے وہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور جو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہے یا پبلک انٹرسٹ کے اندر جو آپ کی لیجسلیشن ہے وہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے ایک ابھی 2021 کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر اس فیک نیوز کو اور اس جو ہے آپ کے ڈیفیمیشن کو پیکا کے اندر ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی. ایک آرڈیننس آیا, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس دور کے چیف جسٹس جو تھے انہوں نے اسے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا, چونکہ ہم اس فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر ہر چیز جو ہم کہتے ہیں کہ کھلی آزادی ہے, اگر یہ کھلی آزادی علینا ہے تو دنیا کے اندر کس ملک کے اندر, اب آپ نے بات کی 5 سال کی, امریکہ کے اندر اگر آپ فالس نیوز کو سپریڈ کرتے ہیں جس سے انسائٹمنٹ آتی ہے یا سیڈیشن آتی ہے, 20 سال انہوں نے سزا رکھی ہوئی ہے. ہم نے تو 5 سال ابھی رکھا ہوا ہے. ادھر جو ہے 90,000 پاؤنڈز جو ہے وہ ملیشیا نے پنشمنٹ رکھی ہوئی ہے, چائنا نے 7 سال کی سزا اس کے اندر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک کے اندر ابھی 2023 کے اندر پیمرا کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے کہ فیک نیوز جو ہے اس کی یہ ڈیفینیشن ہے اور اس کی یہ پنشمنٹ ہے. اب جس ملک کے اندر آپ اس ڈیجیٹل میڈیا کے دور کے اندر رہ رہے ہیں, نہ آپ فیک نیوز کو ڈیفائن کرتے ہیں نہ اس کی پنشمنٹ کا, تو آپ کے سامنے ہے نا سارا کچھ کہ ایگزیجریشن آف فیکٹس بھی آپ کو نظر آ رہی, فیملیز آپ کی ڈسٹروائے کی جا رہی ہیں, انسٹیٹیوشنل ڈسرسپیکٹ آپ کے سامنے موجود آئی ہے. اور کیا کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 17 ہے, 16 ہے, 18 ہے, 19 ہے, جہاں پہ آپ کو یہ ساری چیز, وہاں آپ کو نہیں کہتے کہ سبجیکٹ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہے. کیا آزادی میری اس حد تک ہے؟ آپ اسلام آباد ہائی کورٹس کے چلے جائیں, آپ ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر, ہماری اکثر فیملیز کی ڈسٹرکشن جو ہے انہی آپ کے ڈیجیٹل میڈیا کے اندر ہے پوسٹنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو بیلنس بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن صاحب جس طرح سے مریم صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ پہلا ہی, اور جو کہ نظر بھی آ نہیں, رہا ہے آپ دیکھیں نا کہ اس کا جو علینا, آپ دیکھیں کہ 2016 کے اندر اس لا کے اندر آپ نے اتھارٹی بنانی تھی, آپ نے آج تک 8 سال میں نہیں بنائے, اور ایف آئی اے کو آؤٹ سورس کیا. نہ ایف آئی اے کی کیپیسٹی ہے, نہ کمپیٹنسی ہے, نہ سکلز ہیں, تو آپ کے سامنے یہ ریزلٹس تو آئیں گے. ریاست صاحب اس پورے سیناریو میں, اور جتنی ہمیں, اور جو کھوکھر صاحب بھی کہہ رہے ہیں پولرائزیشن بھی بہت زیادہ
ज्यादा है, मुल्क में शदीद इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन हो, आपकी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, बार काउंसिल्स हो, जो तमाम जब बार्स जो है वो भी इस पे एक वो कर रही है, जोर दे रही है कि डायलॉग के जरिए आपने एक स्पेस रखनी है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को आपने इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को लेके जाना है, ना कि आप इस किस्म के मूव्स करें। और आपको क्या लग रहा है अब इसके तनाजुर में ये अदलिया को तो काउंटर काफी हद तक कर चुके हैं, आपको लग रहा है कि मीडिया को भी अब यही इसमें कि कोई भी जुर्रत ना करे इनकी करप्शन को एक्सपोज करना या कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टोरीज वगैरह करने से पहले 10 दफा सोचेगा साफी भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना बहुत शुक्रिया। आर्टिकल 19A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, इसको आप कर्टेल नहीं कर सकते, आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। भाई इसकी ब्रीच आप किस हद तक, वायलेशन किस हद तक देख? मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने पीको बनाया, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस आया, फिर पीका हो गया, ठीक है, उसको प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट बना दिया। उसके बाद मुझे बताएं कि पहले लॉ था कि जी अगर कोई भी डेफामेटरी या कोई ऐसा मटेरियल आ जाता है तो ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन 500 है, उसके तहत FIR हो सकती है। फिर डेफामेशन ऑर्डिनेंस है जो एग्जिस्टिंग लॉ है, उसके तहत आप जिसकी एक्सक्लूसिवली जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट जज है उसके पास आप डेफामेशन का सूट फाइल कर सकते हैं। अब आप एक नई आज की सिचुएशन में ये तमाम लॉज एग्जिस्ट करते हैं। अब इस वक्त ये बनाना स्पेसिफिकली हमें ये लगता है अपरेंटली कि दैट इज मैलस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि वो बनाने के लिए जा रही जस्ट टू विक्टिमाइज, जस्ट टू कंट्रोल द मीडिया एंड एवरीथिंग कि जी वो अपने इस थ्रेट के अंदर लेके आ जाए। मुझे बताएं कि कौन डिसाइड करेगा फेक न्यूज को? विदाउट नोटिस आप कर सकते हैं। एक खबर देता है अनटिल अनलेस कि आप उसको नोटिस दें, उसको सुने, आप नहीं वो मटेरियल हटा सकते। दूसरी बात, बाय हुक और क्रोक आपका चॉइस है, आप हटा दिया, आपको तो कोई बंदा नहीं पूछेगा। फिर एक बड़ा रिनाउंड मैक्सिम ऑफ लॉ एलिना, आडी आल्ट्रम पार्टम, नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। ये उस बेसिक मैक्सिम को आप कैसे विशिएट कर सकते हैं? बाय विर्चू ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट अथॉरिटी। तो इसका मतलब है कि दैट यू आर गोइंग टू यूजर्प द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड प्रोफेशनल जर्नलिस्ट। और मुझे बताएं कि ये जो आप कह दें आप अथॉरिटी है, अथॉरिटी कहता है ये फेक न्यूज है, आपने तो उसको वो आर्टिकल 10A जो फेयर ट्रायल आपका राइट है, आपको तो उससे भी डिप्राइव कर दिया। आपने वन साइडेड डिसाइड कर दिया कि ये फेक न्यूज है और आप उसके लिए 5 साल या जितनी आप सजा जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं, आप उसका वो कर देंगे, उसको तो विक्टिमाइज करने वाली बात है। राइट। बट मरियम साहिबा, मैं इनकी तरफ लेकर आऊंगी, आपको क्या लगता है कि विल देयर बी अ रिस्पांस फ्रॉम आवर फ्रेटर्निटी एज वेल? देखिए, अगर ये साल 2016 होता जब पीका आ रहा था तो मैं जरूर कहती कि रिस्पांस होता, लेकिन जितना डिवाइड विद इन पोलराइजेशन विद इन मीडिया है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो हमारी मीडिया की तंजीमें हैं वो इस एक्ट के खिलाफ बोलूंगी बहुत हो गया, एक प्रेस रिलीज जारी होगी, उससे ज्यादा कोई रिस्पांस नहीं हो सकता। हम सबको पता है कि इस वक्त किसी के लिए भी बोलना कितना डिफिकल्ट हो जाता है, तो एज सच उनका रिस्पांस ना तो आएगा, और अगर आएगा भी तो उसे सुनना किसी ने नहीं है, जो होना है वही होना है। और इन द एंड ऑफ द डे हम सबको पता है कि वो थोड़ा सा ट्राई करके देखेंगे, सक्सेसफुल होता है, ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं होता, उसका शिकार हमें पता है। टेस्टिंग वाटर्स, वही हर कदम उठाने से पहले यही बजाय लग रहा होता है कि बर्दाश्त को एक जांचा जा रहा है, चेक किया जा रहा है। मुझे बताएं, साफी तो खबर ही सोर्स से देता है, जब वो सोर्स बता देगा उसको दोबारा वो खबर ही नहीं देगा। आपके जर्नलिज्म को आपने ब्लॉक कर दिया। फिर दूसरी बात, लॉ ये कहता है कि जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, लाइक साइल और वकील के दरमियान, डॉक्टर और मरीज के दरमियान, यू कैन नॉट क्वेश्चन दैट, यू कैन नॉट आस्क। आप उस प्रिविलेज कम्युनिकेशन को, मुझे एक बंदा भी एक जर्नलिस्ट कोई खबर देता है और मैं खबर ब्रेक करता हूं, जब तक वो सोर्स आके उसको रिबट नहीं करेगा या साबित नहीं करेगा तो ये तो फेक न्यूज होगी। आप जर्नलिज्म को ताला लगा बंद कर दे, ये टीवी देखना लोग नहीं देखेंगे, आपके पास खबर ही नहीं होगी, आपका टीवी कौन देखेगा?
ریاست صاحب کتنا الارمنگ ہے کہ اس وقت ایک کمیونٹی کو آپ کسی بھی مطلب اینی ون ہوز پشتون will be picked up, will be targeted, کیونکہ اس وقت ایک کے پی سے صوبے سے ایک لیڈ کرتے ہوئے ایک احتجاج ہوا تھا. مریم صاحبہ بھی بیان دیں کہ جی پولیس کے سر جو ہے وہ پھاڑے جا رہے ہیں کے پی پولیس یا کے پی کے لوگوں کی جانب سے. سو یہ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانا یا فیڈریٹنگ یونٹس کو یا فیڈریشن کو کمزور کرنا, یہ کتنی الارمنگ بات ہے. اور ہمارے چیف جسٹس صاحب خود پرسن ہیں. حکومت کی یہ بات دیکھیں نا کہ آپ نے تو اقتدار آپ کے پاس ہے, آپ حکومت کر رہے ہیں, آپ ایک اسپیسیفک سٹانس کے ساتھ کہ فلاں جو کاسٹ ہے یا فلاں صوبے کے رہنے والے لوگ ہیں جیسے آپ فرما رہی ہیں, آپ ایسی بات کریں گے تو فیڈریشن کو تو ڈیفینیٹلی نقصان ہوگا. اور یہ مجھے بتائیں آرٹیکل 10 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ کا جرم کیا ہے, you cannot arrest that person. علینا صرف ایک چیز ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر یہ کسی پروونس کے پاس یا چیف منسٹر کے پاس یہ اختیار ہے کہ بار بار اسلام آباد کی طرف آئے اور اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ سارے وہاں سے لوگ لے کے آئے اور یہاں کے اوپر ایک سیکنڈ سن لینا, جب نہیں سن لینا, جب آپ دیکھنا مجھے یہ بتائیں کہ احتجاج کا نیریٹو یہ ہے کہ ہم واپس نہیں آئیں گے, یہ لاسٹ کال ہے, ہم مارے جائیں گے, ہم جنازے ہمارے پڑھ لیے جائیں گے, سارا جو ہے جب اس ٹون سے بات کریں گے اور پھر آپ ایک خاص پروونس سے لوگ لے کے آئیں گے تو پھر کوسچن مارک تو آئے گا نا. لیکن کسی کو کسی کمیونٹی کو دہشت گرد قرار دینا آپ کو نہیں کہنا چاہیے نا, نہیں کہنا چاہیے, لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی خاص پروونس کی کمیونٹی جو ہے وہ بار بار فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر آپ سمجھتے کہ ہمارا بیانیہ جو انٹرنیشنل فرنٹ پہ ہم بھارت کی ایٹراسٹیز کو جب ڈوسیئرز کے فارم میں دکھا رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا وہ بیانیہ وہ ہمارا بیانیہ کمزور ہو رہا ہے کیونکہ بھارت کہتا ہے ہمارا سیف ملک جو ہے وہ سیف یہاں کے اوپر پولیٹیکل ڈائیلاگ کا فیلئر ہے, پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہو نہیں رہی, اس وجہ سے پرابلم ہے. اب انڈیا کو نا کریں کہ جو کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے, اب آپ اس کو اس لیول کے اندر لے کے جائیں. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کی اس بیانیے کو تقویت دے رہے جب آپ اپنے نہیں تقویت دے رہے. آج یہ پی ٹی آئی اور گورنمنٹ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کر لے. کامنٹ آپ کا جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے آج یہ بات کہی کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں تو کون آپ کو اٹھائے گا. ان کا کامنٹ بالکل ٹھیک تھا. اس ملک میں جو مضبوط ہیں اور جن کے پاس طاقت ہے انہیں کوئی نہیں اٹھاتا, لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ ہماری اعلیٰ ایک عدالت ہے اور اس کے ججز کے اتنے مجھے لگتا ہے کہ نائب قسم کے ریمارکس نہیں ہونے چاہیے. اب جو حالات بن گئے ہیں اس میں عدالتوں کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے, تو آئی تھنک اٹس فائن کہ وہ جو بھی کامنٹ کرے, لیکن اسٹل اتنے انسینسٹیو قسم کے ریمارکس نہیں آنے چاہیے. ججز کو کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں, اب لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں تو لوگ کیسے مضبوط ہوں گے. علینا مجھے پتا ہے لوگ کیسے, لوگ تو بیچارے بے یار و مددگار ہیں. لوگوں کے ساتھ جو ایٹراسٹیز اور ظلم جبر اور ایکسیس آف پاور اینڈ مس یوز آف اتھارٹی اسلام آباد میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. امید صرف یہی کی جاتی ہے کہ جو بارز بھی اپنے پریس ریلیزز میں کہہ رہے ہیں ریاست صاحب کے لاشاں بھی ہوا کرتا تھا, کبھی عدالتیں بھی ہوا کرتی تھی. میں تو بس یہ کہوں گا. تھینک یو, بہت شکریہ ریاست صاحب, آپ کا بھی. کھوکھر صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. مریم صاحبہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.